कोरोना का बहरान देखिए कि इतना बड़ा बहरान कभी नहीं आया था, मगर मैंने उसमें ये देखा कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि लॉयर्स के लिए वो सब नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। कि हम कोई इस तरह की फाउंडेशन हो जहां पे ये काम करे, वेलफेयर के काम करे। बिल्कुल सर, ये तो होना चाहिए कि बुकला फाउंडेशन भी बननी चाहिए, जिसके तहत मैं समझती हूँ कि स्कूल बनने चाहिए बुकला के बच्चों के लिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, और हॉस्पिटल भी ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ सिर्फ पैनाडोल की गोली ना मिले। यंग वोकला के लिए स्पेसिफिकली मुझे बताएं, ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं हो रहा, उनको राइट ट्रैक पे लाने के लिए आपका प्लान क्या है? सीनियर वकील अपने साथ एडजस्ट करे, या फिर मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि पंजाब बार की तरफ से अगर छोटा मोटा वजीफा भी लग जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फीमेल खवातीन वोकला हैं, उनके मसाइल को आगे लेके जाने, उनको लीड करने, व्हाट काइंड ऑफ प्लान डू यू हैव फॉर देम? अब आप हमारी कौमी असम्बली में देखें, सूबाई असम्बली में देखें, 33% लेडीज की सीटें हैं, तो पंजाब बार कौंसिल में लेडीज की सीटें क्यों नहीं हो सकती? आर यू इन फेवर ऑफ ऑडिट कि पंजाब बार का जो पिछले सालों का, पूछें भाई इतने पैसे थे किधर गए? सादिक और अमीन का वो 62-63 जो है वो कौमी असम्बली के मेंबरान पे और सूबाई असम्बली के मेंबरान पे उन पे इतलाक हो सकता है। हम वकील इससे मुबर्रा नहीं है, हमें भी जवाबदेह होना चाहिए। पंजाब बार का इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है और कैंडिडेट्स भरपूर तैयारी में हैं। इलेक्शन की कैंपेन में गहमा गहमी नजर आती है और जैसे ये एक फाइनल स्टेज, वन लास्ट अटेम्प्ट टू कांटेक्ट पीपल, और सब भरपूर तैयारी के साथ मैदान में हैं। मेरी आज की मेहमान जस्ट वन टेलीविजन के फन और वकील की एंकर, हमारी अपनी फेवरेट नरगिस नाहीद मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ये आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का ख्याल कैसे आया? आप की एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं देखता हूँ हाई कोर्ट बार में वोकला से राब्ता, वोकला के लिए काम, उनकी प्रोजेक्शन, लेकिन मेन स्ट्रीम इलेक्शन में आने का ये ख्याल कैसे आया आपको? थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, इस चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी एक पहचान है। और आज आप यकीन कीजिए कि मुझे लगता है कि जैसे एक बस सहाफ़त की दुनिया और वकालत की दुनिया, वो एक बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ी शख्सियत जिसके सामने मैं बैठी हुई हूँ। और सर ये आपका बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये सोचूं कि मैंने आपको जवाब देना है, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ और ये मेरी दिली ख्वाहिश है, रीज़न भी कि ये देखें कि बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर इतना पैशन है, इतनी डेडिकेशन है और डिवोशन है। मैंने ये देखा कि जब जस्ट वन टेलीविजन पे भी आप जिस तरीके से वोकला को लेके आती हैं, उनके कॉज को आगे लेके, उनका जो हिडन टैलेंट है उसको सामने लेके आती हैं, एंड दे ऑल फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट योर कंट्रीब्यूशन एक्चुअली। सो आप जैसे लोगों को सियासत में आना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि माजी में भी कोई सियासत, बार की सियासत से ताल्लुक रहा है आपका? जी सर, पहली बात तो ये है कि इस इलेक्शन में क्योंकि मैं फील करती थी कि हमारे बुकला की वैसे नुमाइंदगी नहीं होती जैसे होनी चाहिए। हमारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वोट लेने की हद तक आप वकीलों से रब्ता करते हैं, उसके बाद आप टोटल कट ऑफ कर देते हैं। इवन ये कि वो अपना वो नंबर जो आप इलेक्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंड पे उसकी सिमें बंद कर दी जाती है, मोबाइल चेंज हो जाता है। मोबाइल चेंज हो जाता है सर। ठीक है, वो हाँ, आपने नहीं करना है सर। हाँ नहीं सर, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगी। और मैं अब भी, ये मेरा पर्सनल नंबर है, बहुत पहले का नंबर है, यही चल रहा है और अब भी वही चल रहा है। तो उसमें सर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि आप ये देखें कि जब आप वकील किसी को मुंतखब करते हैं, एक पैशन के साथ करते हैं, आपको वोट कास्ट करते हैं इतनी मेहनत से। और आप देखें इलेक्शन एक, मैं समझती हूँ कि मेहनत तलब एक प्रोसेस है कि लोग आएँ और आके क्यू में लगें और जाके वोट दें, और वो भी वकील जो कि बहुत मसरूफ तबका है। तो मैं महसूस करती थी कि उनकी वैसे नुमाइंदगी हो नहीं रही जैसे उनको अप्रिशिएट करना। मुझे ये बताएं, क्या मुख्तलिफ करेंगी आप जो माजी के हमारे लीडर्स थे, जो एक लंबा अरसा से रिपीटर्स भी हैं, बार बार भी आते हैं, वोकला के लिए कुछ नहीं होता, और ख़ास तौर पे ख़वातीन वोकला के लिए, यंगस्टर्स के लिए हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा गैप है। आपका प्लान क्या है? बिल्कुल सर, मेरी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, पहली ये है कि आप देखिए कि हमारे जो ओल्ड एज हमारे जो लॉयर्स हैं, हमारे जो यंग लॉयर्स हैं, हमारी जो लेडी लॉयर्स हैं, उनके साथ मुख्तलिफ हमारी पॉलिसीज़ हैं मेरे जहन के मुताबिक कि मैं उनके साथ क्या। आप देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं उनमें मैडम आसमा जहांगीर, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो चली गई, हमने भी चले जाना है, लेकिन उनका ये काम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के लिए जो 60 से अबव है उनके लिए उन्होंने एक स्टाइपेंड टाइप समझ लीजिए, वो थोड़ा सा उन्होंने पैसों का किया था। फिर उन्होंने एक बहुत 5 स्टार होटल की तमाम सहूलियात की, जैसा उन्होंने एक लॉयर्स हॉस्टल वहाँ इस्लामाबाद में बनाया। फिर उन्होंने हॉस्पिटल के लिए बड़ा उन्होंने काम किया। अच्छा सर, अब मैं ये सोचती हूँ कि पंजाब लेवल पे आप देखें कि अगर हमारे लॉयर्स हैं, अब ये जैसे पिछला एक बहरान आया हुआ था,
آپ یہ کرونا کا بحران دیکھیے کہ اتنا بڑا بحران کبھی نہیں آیا تھا، مگر میں نے اس میں یہ دیکھا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لائرز کے لیے وہ سب نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے؟ بے شمار آرگنائزیشن اگر آپ دیکھیں ان سب کی اپنی فاؤنڈیشنز ہیں، جہاں پہ اس ادارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی اور ان کی فیملیز کی ویلفیئر کے لیے ہمیشہ کام ہوتا ہے۔ ہم آرمی کی بات کریں تو فوجی فاؤنڈیشن ہے، ایئر فورس ہے، ایون جو دوسری آرگنائزیشن ہے جو سول سرونٹس ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان سب کی بھی فاؤنڈیشنز موجود ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ ہماری ویلفیئر کے لیے وکالت سے ہم کماتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام اور نہیں کرتے؟ دیر از اے نیڈ، ارجنٹ نیڈ کہ ہم کوئی اس طرح کی فاؤنڈیشن ہو جہاں پہ یہ کام کریں، ویلفیئر کے کام کریں؟ بالکل سر، یہ تو ہونا چاہیے کہ وکلا فاؤنڈیشن بھی بننی چاہیے، جس کے تحت میں سمجھتی ہوں کہ اسکول بننے چاہیے وکلا کے بچوں کے لیے، ہاسپٹل بننا چاہیے، اور ہاسپٹل بھی ایسا ہاسپٹل ہو جہاں صرف پیناڈول کی گولی نہ ملے، بلکہ ہاسپٹل وہ ہو جہاں کے تمام سہولیات ہوں، خدا نخواستہ ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے وہاں کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوں، وہاں پہ جتنی بھی اسٹاف ہو کوالیفائڈ ہو، اور ساری میڈیسن ہو جو کہ ایک آپ دیکھا ہے کہ جو لائف سیونگ میڈیسن ہوتی ہے تو وہ ساری ہونی چاہیے۔ موجود ہونی چاہیے۔ ینگ وکلا کے لیے اسپیسیفکلی مجھے بتائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایک مین سسٹم میں لانے کے لیے، جہاں پہ ان کی اسکروٹنی کا سسٹم بہتر کیا گیا، ٹریننگ کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، ان کو رائٹ ٹریک پہ لانے کے لیے آپ کا پلان کیا ہے؟ بالکل سر، میرا تو پہلا پلان یہ ہے کہ ینگ لائرز کو ان کو مایوسی سے بچائیں، کیونکہ ہمارا ینگ لائرز کا جو طبقہ ہے، میں یہ محسوس کر رہی ہوں جیسا بھی آپ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ کیوں کہ آپ دیکھیں بریف لیس تو وہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بریف تو نہیں ہے، پیسے بھی لگا کے وہ آ جاتے ہیں، پھر ان کے پاس آگے کیا ہم انہیں اکوموڈیٹ کریں؟ سر بہت ساری یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ یہ ایسوسیشنز ہیں، مختلف جگہیں ہیں، حکومتی ادارے ہیں جہاں پہ لا آفیسر یا لیگل ایڈوائزر ایٹ لیسٹ ان کی بڑی جگہ خالی ہیں۔ ہم اپنے ینگ لائرز کو شروع میں آپ وہاں پہ کریں ایڈجسٹ، یا پھر کوئی بھی سینئر وکیل اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرے، یا پھر میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ پنجاب بار کی طرف سے اگر چھوٹا موٹا وظیفہ بھی لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی پاکستان بار کو، اور جو الٹیمیٹلی پنجاب بار پہ بھی یہ آتا ہے کہ ہمیں ان کی ٹریننگ پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔ جو اسٹیٹ آف آرٹ ایریاز ہیں جس میں ٹیکنالوجی ہے، قوانین امینڈ ہو رہے ہیں، نئے نئے قوانین بھی ایٹ ٹائمز انٹروڈیوس ہوتے ہیں جس طرح سائبر لاز اینڈ آل دیٹ، ڈو یو تھنک ان کی ٹریننگ کو ان کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے، ان کے جو ایبل مینرز ہیں لیگل سائڈ پہ اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، ہمیں آپ دیکھیں کہ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ یہ پہلے 4G تھی، اب 5G ہے، پاکستان بھی آ جائے گا، ابھی تو فی الحال باہر ہے، تو وہ اب 3 سیکنڈ میں وہ کہاں سے کہاں ڈیٹے کو لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کنیکٹ ہوں، لوگوں کو، سب کو، بچوں کو تعلیم کے لیے انہیں ایسی سہولیات ہم فراہم کریں، پنجاب لیول کے ویب سائٹ ایک بنے اور ایسی انہیں سہولیات ہے کہ انہیں نہ کتابوں کو خرچہ کرنے کا، خریدنے کی کوئی انہیں پریشانی ہو، وہ آرام سے کلک کریں اور ویب سائٹ پہ جا کے اور ویسے بھی ہمارے جو سینئر وکلا ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جونیئر سیکھیں، جو کہ اسی تے اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، اسی تے سکھن تو پا رہا ہوں نا، یو کانٹ ریئلی۔ اچھا، خواتین کے لیے یو ریپرزینٹ لیڈی لائرز، ایکچولی ان کی ریپرزینٹیشن بہت پور رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دی ٹائم کہ جہاں پہ آپ جیسے لوگوں کو اپنی ایک پرٹیکولر کمیونٹی جو فیمیل خواتین وکلا ہیں ان کے مسائل کو آگے لے کے جانے، ان کو لیڈ کرنے، واٹ کائنڈ آف پلان ڈو یو ہیو فار دیم؟ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کویشچن کیا تھا کہ میں کوئی عہدہ میرا پہلے میرے پاس رہ چکا ہے، کیونکہ سر میرے ہسبینڈ بینگ ڈاکٹر وہاں پوسٹڈ تھے میاں چنو میں، میں نے وہاں 12 سال سرو کیا، وہاں پہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ میاں چنو بار بھی رہی ہوں، وہاں پہ جوائنٹ سیکٹری، اور پھر میں نے ایز اے سیکٹری ہی بڑی دیر تک کام کیا وہاں پہ۔ سر میں نے لیڈی لائرز کے لیے لیڈیز بار روم بنوایا جو میں کر سکتی تھی 1 سال کے اندر۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ میں کوئی جینڈر کمپلیکس مجھے ہرگز نہیں ہے، مجھے کوئی جینڈر کمپلیکس نہیں ہے، وکیل ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کو ایجوکیشن پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو خدا کی فارمیشن ہے اس میں تو ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے نا۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن جینڈر ڈسکریمنیشن تو نظر آتی ہے نا، کمپلیکس نہ ہونا یہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں۔ اس ڈسکریمنیشن کو آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے اندر، ہماری جوڈیشری میں دیر از اے ڈیسپریٹ نیڈ ٹو ایلیویٹ فیمیل ججز، کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح فیمیل خواتین وکلاء جو ہیں ان کی پروجیکشن، ان کو کام کے حوالے سے مختلف جگہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ویکیوم ہے، وہاں پہ ان کو گائیڈ کرنے اور لیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل سر، آپ یہ دیکھیں کہ لیڈیز وہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ وہ
شروع میں اتنے بھاگ دوڑ کے بھی نہیں کر سکتی ہیں, ان کی ایک لمیٹیشن بھی تھوڑی سی آپ یہ دیکھیں نا, اس کو تو ہم نہیں نا اس سے انکار کر سکتے. اس میں یہ ان کو بھی ہم کمیشن شروع میں دے سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی لیگل ایڈوائزریز لے کے دے سکتے ہیں. اچھا سر, ایک لیڈیز کے لیے میں تھوڑا سا یہ بھی چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہر ادارے میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی ضرور مخصوص کوٹا ہوتا ہے, اسپیسیفک سیٹس ہوتی ہیں نا. اب آپ ہماری قومی اسمبلی میں دیکھیں, صوبائی اسمبلی میں دیکھیں 33% لیڈیز کی سیٹیں ہیں, تو پنجاب بار کونسل میں لیڈیز کی سیٹیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہونی چاہیے, سر یہ ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں لاہور کی 16 سیٹیں, 16 سیٹوں میں 3 سیٹیں, میں آپ سے 33% تو نہیں مانگتی, میں 20% کی ڈیمانڈ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں صرف 20% ہی لیڈیز کو اگر آپ اسپیسیفک سیٹس پہ آپ آنے دیں, اس میں حرج کوئی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, میڈیا پالیسی از ویری امپورٹنٹ. ہر ادارے کی, انسٹیٹیوشن کی پالیسی ہوتی ہے. وکلا کا امیج جو ہے وہ بڑا ٹارنشڈ ہے, کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک وی ہیو ٹو ہیو اے گڈ میڈیا پالیسی آلسو؟ اگر کل کو آپ آتی ہیں تو یہ تو جسٹ ون ایک ٹی وی تھا, باقی میڈیا, مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہاں پہ بھی آپ کی پروجیکشن ہونی چاہیے, ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ وکلا کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, ان کی ضروریات کیا ہیں, اس کو ہم کیسے ہائی لائٹ کریں گے؟ ہمارے کیوں ہم نے اتنا یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ اپنے درمیان رکھا ہوا ہے؟ ہمیں میڈیا سے کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے, میڈیا کو اپنی بات پہنچانی چاہیے, اور جو میڈیا کی طرف سے جو کویشچن آئے اس کو ہمیں کوئی یہ ہے کہ ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے وکیلوں کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں, اکثر پنجاب بار کونسل کے جو ممبران ہیں, جو موجودہ بھی ہیں, جو پہلے بھی, وہ کہتے ہیں جی اے کون ہوتا جی سانو پوچھن والا. سر ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک جو ہے یہ آپ دیکھیں آئینی عہدہ ہے. پنجاب بار کونسل جو آفس ہے یہ کوئی پروفٹ کا آفس نہیں ہے, یہ ایک رسپیکٹ کا آفس ہے, آنر کا آفس ہے, ڈگنیٹی کا آفس ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ اپنے ان لوگوں کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے, مجھے آپ نے یہ کہا کہ پنجاب بار ایک عزت اور ڈگنیٹی اور آنر کا, ڈیفینیٹلی کہا جاتا ہے آڈٹ نہیں ہوتا, پیسے ملتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. آپ آر یو ان فیور آف آڈٹ کہ پنجاب بار کا جو پچھلے سالوں کا پوچھیں بھائی اتنے پیسے تھے کدھر گئے؟ 101% میں سر اس بات پہ اگری ہوں کہ آڈٹ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب صادق اور امین کا وہ 62-63 جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبران پہ اور صوبائی اسمبلی کے ممبران پہ ان پہ اطلاق ہو سکتا ہے, ہم وکیل اس سے مبرہ نہیں ہیں, ہمیں بھی جواب دہ ہونا چاہیے, ہمیں بھی صادق اور امین ہونا چاہیے. اچھا پھر یہ کہ جو پیسہ آتا ہے, آپ یہ دیکھیں جو پیسہ آتا ہے اور وہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آڈیٹر ہے وہ بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے, ایسا ہو جس کو نہ ووٹ کی ضرورت ہو نہ سپورٹ کی ضرورت. کریڈیبل اور امپارشل ہوں. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بار کاؤنسلز کا رول ہے جس سے ہم ڈیویٹ کر گئے ہیں, وہ ایک بڑے کا رول ہے, ایک میڈیشن کا. اداروں میں جو اختلاف ہے, تضاد ہے, ٹکراؤ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ, ماضی میں ہماری اپنی بارز اور انٹرنیشنلی ایک میڈیٹر کا رول ادا کرتی ہیں. ہمیں وہ رول ڈمینش ہوتا نظر آ رہا ہے, اس رول کی امپورٹنس ہے. ڈو یو تھنک اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, یا کچھ آپ یا آپ کے جو باقی کولیگ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں دے آر اپ فار دیٹ؟ سر میں تو اس بات کی بالکل قائل ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ تربیت کا فقدان ہے, میں سمجھتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے, جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ نئے ہمارے بچے جب ینگ لائرز آتے ہیں تو ان کی ورکشاپس ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ میرا بھی ایسا ہی زمانہ گزرا ہے کہ ہم 6 مہینے 2 سال ہم اپنے سینئر کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آج کے ہمارے جو لائرز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت نالج رکھتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے, بڑا ایک پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, انہیں چاہیے. لیکن پھر بھی سر تعلیم ایک علیحدہ چیز ہے, تربیت ایک علیحدہ چیز ہے. بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. میں یہ بتائیں, بڑا اچھا ہوا کہ کھانوں پہ پابندی لگ گئی, بڑے بڑے کھانے ارینج ہوتے تھے, پی سی ایک لمبا عرصے کے لیے, ہوٹلز جو ہیں وہ بک ہوتے تھے. کووڈ بھی ایک ریزن بنی, اور ویسے بھی آپ نے کھانا شانا کھلایا کوئی؟ سر میں تو یہ کہوں گی کہ بہت دیر کی مہربان آتے. اچھا اس کے باوجود کھانے کھلائے گئے؟ نہیں سر, بڑی لمبی ہے نا. سر ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ, میرا خیال ہے کل ان کا یہ آرڈر تھا, میں بھی میٹنگ میں تھی, کہ انہوں نے کہا کہ کھانوں پر پابندی کر دی جائے, لیکن اب 15 دن کے لیے پابندی, جو کھانے کھلا چکے وہ تو کھلا چکے, وہ جو سال کھانے وہ کھلا چکے. یہ آپ کا کہنے کا مقصد سال پہلے پابندی لگنی چاہیے تھی, یہ پہلے پابندی لگنی چاہیے تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے اب 15 دن میں مجھے بتائیں 15 دن میں کیا ایک جو ہے وہ ہزار لوگوں کا کھانا کرتے ہیں, اور اوپر سے سوشل میڈیا پہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے جس طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں. تو کم سے کم دونوں جو ہے اس پہ پابندی لگے. اچھا سر, سوری سر, یہ تھوڑا سا میں یہ آپ کو تھوڑا سا یہ آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے پابندی انہوں نے ٹھیک ہے لگا دی ہے فلیکسیز میں, وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی بڑی فلیکسیز ہو, چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, کچھ ایسا نہیں ہوتا, وہ ایک علیحدہ بات. لیکن سر چلیں, وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں کسی عام وکیل کو آگے لانے کی. میں یہ آپ کو صحیح بات بتاؤں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو الیکشن ہے یہ کھانوں کی بنیاد پہ
نہ جیتے کوئی, اس کے علاوہ پروفیشن کی بنیاد پہ جیتے نا, اپنی شخصیت کی بنیاد پہ جیتے, اپنی ایجوکیشن کی بنیاد پہ جیتے. اس میں یہ تو اگر ایک بندہ بہت انٹلیکچوئل ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے اباری میں یا پی سی میں فنکشن کرنے کے لیے, اس کا تو مطلب ہے وہ تو پھر بیچارہ پیچھے چلا گیا. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں, اس وقت لاہور کے اندر 16 سیٹس ہیں اور کوئی 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ انوائرمنٹ, ہیلدی انوائرمنٹ ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی فرکشن والی بات نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اگر کوئی سمجھے نا کینڈیڈیٹ, تو کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے, اپنا اپنا ہر کوئی الیکشن لڑ رہا ہے. کیونکہ 95 جو ہے نا یہ کنفرم ہوئے ہیں, یہ لاہور سیٹ کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہے پنجاب بار کونسل کے لیے کنٹیسٹ کریں, اور 16 سیٹیں. اس میں یہ کہ ہر بندے نے اپنے حساب سے کام کرنا ہے, کہ وہ کہتے جس میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. ٹھیک ہے. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی ان دی اینڈ؟ سر ان دی اینڈ تو میں اپنے دوستوں کو ریکویسٹ ہی کرنا چاہوں گی کہ وہ, آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کو بھی یہ حلف دیتی ہوں, اور میں اپنے تمام ممبران کو بھی, جو بھی میں کہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں, اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ رہوں گی, اور ایسا ہی آپ فیل کریں گے. اور سر میں بالکل اس شعر پہ اس کا خاتمہ کرتی ہوں کہ داور محشر مجھے تیری قسم, اے داور محشر مجھے تیری قسم, عمر بھر میں نے عبادت کی ہے, تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ, میں نے انسان سے محبت کی. تو سر میرا پیغام تو محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور اللہ خیر رکھے. نرگس ناہید کو ووٹ کیجئے, 68 کو ووٹ کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ مایوس نہیں ہوں گے. یہ آپ فیل کریں گے سب کہ آپ خود ممبر پنجاب بار کونسل ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اینڈ وشنگ یو بیسٹ آف لک ان دی الیکشن. یہ بڑا زبردست تھا اس لیے کہ جو رائٹ کینڈیڈیٹ ہیں, جن کے اندر پوٹینشیل ہے, جو لیڈرشپ رول ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ماضی میں جس نے آپ کو لیڈ کیا ہے, آپ کے لیے کام کیا ہے, جس کی ویژن ہے, جس کے اندر انرجی اور ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ نرگس بی بی سے ہم بات کرتے, اس لیے کہ میں ان کو انڈورس کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شی از اے رائٹ کینڈیڈیٹ ٹو ریپرزینٹ us all in the پنجاب بار, تاکہ ہمارے لیے کچھ بہتر کام ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.